बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बेटा रोज़ मेरे लिए सलाद लेकर आता, जिसको खाते ही मुझे वॉशरूम जाना पड़ जाता और जैसे ही वापस आती तो मेरा बेटा अलमारी खोलकर मेरे कपड़े देख रहा होता। जब मैं पूछती तो इसके चेहरे का रंग बदल जाता और बहाना बना के कमरे से बाहर निकल जाता और मेरी अलमारी से मेरी एक चीज़ गायब होती जो मेरे बेटे के किसी काम की नहीं थी। आज मैं सलाद खाए बगैर ही कमरे से निकल गई। रोशनदान से देखने लगी कि मेरा बेटा तो अलमारी से मेरी रोज़ एक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हक एक शख्स पर माँ का होता है। माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही मुक़द्दस होता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कोई ना कोई पर्दा ज़रूर होता है। लेकिन मेरे बेटे ने एक ऐसी हरकत कर दी कि मैं हैरान रह गई। और ये सब किसके लिए कर रहा था ये जानकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं अपने बेटे से इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकती थी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसे इसने हरकत की थी, लेकिन इसकी इस हरकत ने मुझे बहुत अज़ियत दी थी और मैं परेशान रही। जब हकीकत जान गई तो मालूम हुआ भी कि ज़हनी अज़ियत ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हुई थी, क्योंकि इसने एक ऐसी औरत से, मेरा नाम सानिया है, मेरी शादी एक ऐसे मर्द से हुई थी जो अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारी लेने के काबिल नहीं था। जब तक इसको मेरी ज़ात में दिलचस्पी थी इसने मुझे अपनी ज़िंदगी में रखा, और फिर जब इसे कोई और पसंद आ गई तो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर दिया। वो नहीं जानता था कि मैं उम्मीद से हूँ। इसे सारी ज़िंदगी ये मालूम ना हो सका कि इसका एक बेटा भी है, लेकिन अकेले एक बेटे को पालना कोई आसान काम नहीं था। मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया में नहीं थे। लोगों के घर के काम करके किया, लेकिन मैंने अपने बेटे को पढ़ाया ताकि वो एक बड़ा आदमी बन सके। लेकिन कहते हैं कि आपका माजी आपके हाल पर हावी हो जाता है और आपके बच्चे वही बनते हैं जो आप थे। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया था। एक शख्स से मोहब्बत करके इससे शादी कर ली, लेकिन इसने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। फिर पेट में बच्चा था कि मुझे तलाक हो गई। हाथ में तलाकनामा लिए बैठी थी तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर लोगों के घर काम करके मैंने अपने बच्चे को पाला। अब एक किराए का छोटा सा घर था। घर में ज़रूरत की चीज़ें थी। अब मैं लोगों के घर की सफाई नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ एक घर में खाना पकाने का काम करती थी। ये काम मुझे आसान लगता था और इज़्ज़त वाला भी। मैं अपने बेटे को अपने जैसा नहीं बनाना चाहती थी। वो वैसा ही बन चुका था। ना इसकी कोई सोच थी, ना इसका कोई मकसद। पढ़ाई इसने पूरी कर ली थी, लेकिन नौकरी इसको मिल नहीं रही थी, क्योंकि पढ़ाई कम थी और नौकरी के लिए इसे अच्छी डिग्री की ज़रूरत थी। लेकिन अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे किसी बड़े स्कूल या कॉलेज में भेजूँ, और वो ख़ुद भी इस मामले में बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कहता था कि मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता था। कभी कोई काम इससे मिल जाता तो कर लेता। घर में महीने में 2-4 दफ़ा थोड़े बहुत पैसे ले आता। इसे देखकर मैं परेशान होती थी कि मैं इसे क्या बनाना चाहती थी और ये क्या बन गया। वही तो मेरी ज़िंदगी का मरकज़ था, जिससे ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो एक बिना सोचने वाला शख्स था जो मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचता था। मैंने इसे 1000 दफ़ा कहा कि कहीं से कर्ज़ा लेकर छोटा मोटा कारोबार कर लो ताकि तुम्हारे पास कुछ तो हो, लेकिन इसका दिल किसी भी काम में नहीं लगता था। सुबह घर से जाता यूं ही गलियों में भटकता रहता और रात को वापस आ जाता। एक दिन मेरा बेटा मेरे लिए बाज़ार से सलाद लेकर आया। इसका कहना था कि ये सलाद खाएं क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरे बेटे ने कम से कम मेरा एहसास तो किया। मैंने वो सलाद खा लिया, लेकिन जैसे ही सलाद ख़त्म हुआ मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा और मुझे फ़ौरन से बाहर जाने की ज़रूरत पेश आई। तो मैं वॉशरूम चली गई, लेकिन जब मैं बाथरूम से वापस आई तो देखा कि मेरा बेटा अलमारी बंद कर रहा था। ये अलमारी मेरे कमरे की थी। इसमें मेरे बेटे का कोई सामान मौजूद नहीं था। मैंने इसे कहा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो कहने लगा कि नहीं, आपकी अलमारी खुली थी इसलिए मैंने बंद कर दी, जबकि मुझे याद है कि मेरी अलमारी बंद ही थी। वो थोड़ा घबरा भी गया था, लेकिन मेरी अलमारी में तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसको वो इस्तेमाल कर सकता। सोचा कि शायद अलमारी खुली होगी। इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात को फिर एक अजीब हरकत हुई। मैं रात को सो रही थी कि अचानक से मेरा बेटा बुरी तरह से हिलना शुरू हो गया। इससे जैसे मेरा बेड झटके ले रहा हो। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और जल्दी जल्दी लैंप की रोशनी ऑन की तो महसूस हुआ कि कमरे में कोई भी नहीं था। शायद ज़लज़ला आ रहा था। मैं फ़ौरन अपने बेटे के कमरे की तरफ भागी कि इसको जगाऊं, क्योंकि ज़लज़ला बहुत तेज़ नौइयत का था और हमें फ़ौरन घर से बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन जब बेटे के कमरे में गई तो कमरे में बेटा मौजूद नहीं था। वैसे तो मैं इसके कमरे में जाने से पहले दस्तक की ज़रूरत समझती थी, लेकिन ज़लज़ला आ रहा था इसलिए डायरेक्ट ही अंदर दाखिल हो गई और बेटा कमरे में नहीं था। और बिस्तर को देख के लगता था कि वो बिस्तर पर सोया ही नहीं। बाथरूम वैसे भी बाहर था तो वो वॉशरूम में भी नहीं था। सोचने लगी कि रात के 2 बजे मेरा बेटा घर पर नहीं है तो कहाँ है। इसे सारे घर में तलाश कर लिया था, घर भी छोटा सा था। फिर इसके नंबर पर कॉल की
تو بیل جانے لگی۔ یہ شکر ہے کہ بیل جا رہی تھی اور اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت گھر پر ہونا چاہیے تھا، لیکن تم گھر پر نہیں ہو تو کہاں ہو؟ جہاں بھی ہو واپس آؤ۔ اس نے کہا کہ میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اور وہ واقعی جلدی واپس آ گیا۔ میں دروازے پر ہی کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں غصہ تھا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میرا بیٹا گھر پر نہیں تھا۔ میں نے اسے آتے ہی باتیں سنانا شروع کر دی۔ رات کے 2 بجے گھر سے باہر تمہارا کیا کام ہے؟ کون سا ایسا کام تھا کہ تم مجھے بغیر بتائے گھر سے غائب تھے؟ اگر میں نہ آتی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم ساری رات گھر واپس نہیں آتے۔ کیا کر رہے تھے تم گھر سے باہر؟ کس کے ساتھ تھے؟ ابھی میرے منہ میں یہ الفاظ تھے کہ مجھے کسی پرفیوم کی خوشبو آئی۔ یہ خوشبو کسی لیڈیز پرفیوم کی تھی جو میرے بیٹے کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئی تھی، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے میرے بیٹے کو خوشبو لگانے کی کوئی عادت نہیں تھی۔ میرا بیٹا بڑا ہی عجیب قسم کا انسان تھا، اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے یہ کہنا بہتر ہوگا کہ نہ وہ دین کا تھا اور نہ دنیا کا۔ پرفیوم والی بات میں نے اپنے بیٹے سے نہیں کی، کیونکہ اگر میں پوچھتی تو شاید وہ مجھے نہیں بتاتا، لیکن اس سے کسی عورت کے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میرا دل بیٹھ سا گیا۔ سوچا کہ پہلے اس سے پوچھوں کہ وہ کہاں تھا، کہ اس نے کہا کہ میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں وہاں چلا گیا تھا جلدی میں، آپ کو بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا یہی بات ہے؟ کہیں مجھ سے تم کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ کہنے لگا کہ اگر کسی غلط کام میں مصروف ہوتا تو آپ کی کال بھی نہیں اٹھاتا۔ آپ کی کال اٹھا لی اور فوراً گھر واپس آ گیا۔ میرا دوست مشکل میں تھا۔ میں اپنے بیٹے سے پرفیوم والی بات تو کرنا چاہتی تھی، لیکن جانے کیوں نہیں کی۔ سوچا کہ شاید وہ واقعی سچ بول رہا ہو، اور پرفیوم کا کیا ہے، شاید وہ پرفیوم کسی اور نے لگایا ہو۔ پر اگلے دن جب میں اپنے بیٹے کے کپڑے دھو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پہ خون کا دھبا لگا ہوا تھا۔ میں بری طرح سے حیران ہو گئی کہ یہ خون کس کا ہے، کیسے لگ گیا اس کے کپڑوں میں۔ فوراً اس سے بلایا اور پوچھا تو کہنے لگا میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا، کیونکہ میں اسے اٹھا کر اسپتال لے کر گیا تھا، اس لیے لگ گیا ہوگا۔ آپ بار بار کیوں پریشان ہو جاتی ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اب مجھے اپنے کیے پر تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہی رد عمل دے رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا تمہارے علاوہ کون ہے، اس لیے میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ میرا بیٹا 2 گھنٹے بعد میرے لیے بہت اچھا سا سلاد بنوا کر لایا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک نیا ہوٹل کھلا ہے جو تازہ سبزیوں سے یہ سلاد بناتا ہے۔ آپ ہمیشہ میرے لیے بہت پریشان رہتی ہیں، میرے چکر میں اپنا بھی خیال نہیں رکھتی۔ آپ یہ کھائیں، میں بھی آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ ویسے میرے بیٹے کو کسی کا احساس ہوتا نہیں تھا، لیکن وہ میرا احساس نہیں کرتا تھا تو اور کون کرتا؟ آخر میں اس کی ماں تھی۔ لیکن آج بھی یہی ہوا کہ سلاد کھاتے ہی میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، ایسی کہ میں اپنے بیٹے کو بنا بتائے ہی فوراً واش روم کی طرف بھاگی، اور جب واپس آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرا بیٹا میری الماری میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ میں کمرے میں آنے کے بجائے باہر ہی رک گئی۔ اس نے الماری بند کی اور وہاں سے بغیر بتائے مجھے چلا گیا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے فوراً واپس آ کر الماری چیک کی۔ میں نے فوراً آ کر الماری چیک کی کہ میری الماری میں تو نہ تو کوئی سونا تھا اور نہ ہی کوئی نقدی۔ میرے پاس پورے پیسے ہوتے تھے جو خرچ ہو جاتے تھے، اس لیے میرا بیٹا کوئی چوری نہیں کر رہا تھا، کیونکہ الماری میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے کپڑے اور میرے ذاتی استعمال کی چیزیں تھیں، اور کچھ ایسے نئے کپڑے تھے جو میں نے استعمال نہیں کیے تھے، میں اپنی بہو کے لیے ابھی سے رکھ رہی تھی میرے پاس۔ اور تھا ہی کیا، میں نے الماری میں دیکھا تو بظاہر کوئی چیز غائب نہیں تھی۔ ویسے بھی میری چیزوں میں میرے بیٹے کا کیا کام تھا، لیکن پھر وہ الماری میں تلاش کیا کر رہا تھا؟ اور اسے کچھ چاہیے تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر اس کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ اسے کیا چیز چاہیے تاکہ میں اسے تلاش کر دیتی۔ خیر 2 دن کے بعد میں نے الماری سے سارے کپڑے نکالے اور ان کو سیٹ کر کے رکھنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میری ذاتی کچھ چیزیں الماری سے غائب تھیں، لیکن میں ان چیزوں کو الماری کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں رکھ رہی تھی، اور وہ چیزیں الماری میں نہیں تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں گئیں۔ ابھی میں اتنی بوڑھی نہیں ہوئی تھی کہ چیزیں رکھ کر بھول جاتی، لیکن کوئی نہ کوئی چکر ضرور تھا۔ میری عقل نے کام کیا اور میں نے اپنی چیزوں کی جگہ بدل دی کہ آخر کوئی یہاں سے وہ چیزیں نکالنے آئے تو اس سے وقت لگے، اور اس وقت میں اس کو دیکھ سکوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگلے دن میرا بیٹا پھر سے میرے لیے سلاد لے کر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ نہیں کھانا، یہ کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو میرا بیٹا مجھے لمبی باتیں سنانے لگا، کہنے لگا کہ اس سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ان چیزوں کی عادت نہیں ہے، آپ یہ کھائیں گی تو آپ کو عادت ہو جائے گی۔ جانے کیوں وہ بضد تھا کہ میں وہ سیلیڈ کھا لوں۔ میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا، لیکن وہ پھر بھی میرے سر پر ناچ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں ایک بات سے منع کر دیا تو منع کیوں نہیں ہو جاتے؟ پہلے تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے، اچانک سے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ
اس نے مجھے کہا کہ میں تو صرف آپ کی فکر کر رہا تھا، لیکن شاید آپ کو میرا طریقہ پسند نہیں آیا۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ آج کل ویسے ہی اس کی حرکتیں بہت مشکوک ہو گئی تھیں۔ اسی دن رات کو جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میں نے اچانک سے اسے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر جب میں کمرے میں پہنچی تو وہ میری الماری کھول کر کھڑا تھا۔ اب کہ میں نے اسے بری طرح سے ٹوک دیا کہ کیا کر رہے ہو یہاں پر، کیا کام ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب میں نے اپنی الماری کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جو دراز کھلا ہوا تھا اس میں جو بھی چیزیں پڑی تھیں اس کا میرے بیٹے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا، وہ میری ذاتی چیزیں تھیں۔ میں نے سامان چیک کیا تو میری ذاتی چیزوں میں سے پھر سے کچھ سامان غائب تھا، اور اس دفعہ میرے 2 سوٹ بھی غائب تھے، اور اب میرا ماتھا کھٹک گیا کہ آخر یہ لڑکا کر کیا رہا ہے؟ یہ میری چیزوں کو بیچ تو نہیں رہا، لیکن ان چیزوں کے لیے اس کو کس نے پیسے دینے تھے؟ یہ تو استعمال شدہ چیزیں تھیں۔ آخر یہ کر کیا رہا تھا؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ یہ جو سلاد لے کر آتا تھا اس میں کوئی ایسی چیز ضرور تھی جس کو کھاتے ہی میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا اور میں کمرے سے باہر نکل جاتی تھی، اور پھر وہ میرے جانے کے بعد میری الماری میں سے میرا سامان چوری کرتا تھا۔ ایک دن وہ میرے لیے سلاد بنوا کر لایا، میں نے وہ نہیں کھایا، لیکن اسے یہی بتایا کہ میں سلاد کھا چکی ہوں۔ اس کے سامنے باہر جانے کا بہانہ کر کے باہر نکل گئی، لیکن دراصل کمرے سے باہر نہیں گئی تھی بلکہ روشن دان دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ کمرے میں گیا۔ وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ میرا بیٹا الماری سے میری ذاتی چیز نکال کر ان کو ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ فوراً اندر آئی اور فوراً ہی اس کے ہاتھ سے وہ چیزیں لے کر الماری میں ڈال کر پٹک کر الماری بند کر دی۔ میرا بیٹا شرمندہ ہو گیا تھا اور اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو کہنے لگا میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں 4-5 دن سے تم میری ساری الماری ہی ڈھونڈ رہے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان چیزوں کے ساتھ کسی قسم کی حرکتیں کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، نہیں تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ میرے دماغ میں برے برے خیال آ رہے تھے۔ میرا بیٹا میرے اس رد عمل سے چڑھ گیا تھا اور کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے؟ اگر میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا اور میرے ہاتھ ان چیزوں پر پڑ گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے میرا ان چیزوں کے ساتھ کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ ڈرامہ دیکھنا کم کریں۔ ڈرامے دیکھ دیکھ کر آپ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں۔ الٹا وہ مجھے ہی باتیں سنانے لگا اور فوراً کمرے سے چلا گیا۔ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا اور گھبرا بھی بہت گیا تھا۔ پہلے یہ مجھے سلاد کھلانے لگا جس سے میرا پیٹ گڑبڑ ہو جاتا تھا تاکہ میں اپنے کمرے سے نکل جاؤں۔ وہ پرفیوم کی خوشبو پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ کمرے میں نہیں تھا۔ پھر اس کا میری ذاتی چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا، پھر میرے ساتھ جھوٹ بولنا، عجیب طریقے سے پیش آنا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ اب ایک ہی کام تھا کہ میں اپنے بیٹے کا پیچھا کروں کہ آخر یہ جاتا کہاں ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرا بیٹا صبح صبح گھر سے نکل جاتا ہے اور پھر پورا دن گھر نہیں آتا۔ دوپہر میں گھر آتا ہے میرے لیے سلاد لے کر اور اس کے بعد پھر کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک دن میں اپنے بیٹے کا پیچھا کروں اور پتہ کروں کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ میں نے برقع پہن لیا تاکہ اس سے پتہ نہ چل سکے۔ وہ گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو اس کا ناشتہ تھا جو میں نے اسے بنا کر دیا تھا، لیکن اس نے ناشتہ خود نہیں کیا تھا اور اسے شوہر میں ڈال کر جانے کس کے لیے لے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ روز یہی کرتا تھا۔ وہ پہلے محلے کے اس گھر کی طرف بڑھا جو کئی سالوں سے خالی تھا کہ اس گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کے مالک ملک سے باہر ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک شخص اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آیا جایا کرتا تھا۔ اس گھر میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہاں پر آسیب کا سایہ ہے، اس لیے کوئی بھی اس گھر میں نہیں جاتا تھا، لیکن میرا بیٹا اسی گھر میں جا رہا تھا اور وہ بھی دروازہ کھول کر۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا اس گھر میں کیا کر رہا ہے، کیوں اس کے پیچھے میں اندر گئی، لیکن اندر نہیں جا سکی۔ لیکن کھڑکی سے جھانکا تو سامنے ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں جس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے مجھے میرا بیٹا نظر آیا، یعنی اگر میں اندر چلی جاتی تو اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی، پھر اسی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر میرے بیٹے کے برابر ہی ہوگی۔ میرا بیٹا اسے ناشتہ پکڑا رہا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح کھا رہی تھی، جیسے کبھی اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا ہو۔ اس لڑکی نے میرے کپڑے پہن رکھے تھے، میرے جوتے بھی، اور کیونکہ سردیاں تھیں اس نے میری ایک چادر بھی اوڑھ رکھی تھی۔ چادر کے بارے میں تو میں بھول ہی گئی تھی، لیکن یہ وہی کپڑے تھے جو میرے گم ہو گئے تھے۔ لیکن یہ لڑکی کون تھی؟ میرا بیٹا اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اس نے اس کو اس گھر میں کیوں رکھا تھا؟ سب کچھ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر چونک گئے، جیسے کوئی غلط کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا
کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لڑکی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ سوال کی برسات کر دی۔ میرا بیٹا بہت گھبرا گیا تھا، وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ میرے بیٹے سے بھی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اتنے میں میرے بیٹے کا دوست وہاں داخل ہوا، جس کو میں اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ میرے بیٹے کا ایک لوتا دوست تھا اور بچپن سے دونوں ساتھ ہی تھے۔ اس نے مجھے وہاں دیکھا تو کہا کہ آنٹی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا بیٹا جسے آپ نکارہ سمجھتی ہیں، اس نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ اس نے اس لڑکی کی جان بچائی ہے۔ اس لڑکی کو اس کا باپ بیچ رہا تھا، لیکن آپ کے بیٹے نے اسے بچا لیا۔ ایسا نہیں کہ یہ لڑکی کو پہلے سے جانتا تھا، یہ بالکل بھی اسے نہیں جانتا تھا، صرف ایک عورت سمجھ کر اس کی مدد کی اس نے۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ اب آپ یہ کہیں جا نہیں سکتی۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے ہم نے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے۔ میں اس کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ میرے گھر میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہ بات آپ کو نہیں بتا سکتا تھا کہ آپ غصہ کریں گے، لیکن ہفتے سے یہ لڑکی کا بنا کسی مطلب کے خیال رکھ رہا ہے۔ اس لڑکی کا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ آج یہی کہہ رہا تھا کہ امی کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، کیونکہ یہ آپ کی چیزیں لے کر اس لڑکی کے لیے لے کر آتا ہے، کیونکہ اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ چیزیں بازار سے خرید پاتے۔ میں امی کو ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے اس لڑکی کو دارالامان چھوڑاتے ہیں، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ بس ہم لوگ اسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ آنٹی آپ کا بیٹا برا نہیں ہے، یہ صرف اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ پاگل، تم اگر یہ بات مجھے پہلے بتا دیتے تو کیا میں تمہارا ساتھ نہیں دیتی، کہ تم ایک اچھے کام میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاتی، تمہارا ساتھ دے سکتی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ میں نے ساری زندگی کوئی اچھا کام نہیں کیا امی، مجھے معلوم ہے کہ آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، پہلی دفعہ مجھے یہ کام کر کے ایسا لگا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، میں اسے جانتا تک نہیں ہوں، ابھی تک مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، لیکن بس میں اسے ایک انسان سمجھ کر اس کی مدد کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ اپنے باپ کی طرح مت بننا، عورتوں کی عزت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ یقین کریں میں یہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اس سے معافی مانگی کہ میں نے اسے غلط سمجھا۔ میرے بیٹے نے بھی یہی کیا۔ مجھے شاید آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ ہم اس لڑکی کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ لڑکی واقعی بہت مجبور تھی، 2-3 ہفتے سے ہمارے گھر میں رہی۔ جب میرے دماغ میں ایک خیال آیا، میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم اس کو پناہ دینا چاہتے ہو تو اس کو اپنا نام کیوں نہیں دے دیتے؟ تم اس سے نکاح کر لو، اس کو پناہ مل جائے گی اور تمہیں ایک اچھی ہمسفر۔ میرے بیٹے کا کہنا تھا کہ میں کوئی کام نہیں کرتا، میں اس کو پناہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں آپ کے سہارے شادی نہیں کر سکتا، پہلے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا جب تم نے اتنا بڑا کام کر لیا تو میں تمہارا ساتھ کیوں نہیں دے سکتی؟ میں تمہارا ساتھ دوں گی، پھر تم کوئی نہ کوئی کام کر لینا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہم نے اس لڑکی کی رائے پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے میری جان بچائی ہے، میں نے اس کی ساری زندگی غلامی کروں گی تو وہ بھی کم ہوگی۔ میں نے اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیا، اس کو بہو بنا لیا۔ جو کام میرے بیٹے نے شروع کیا تھا اس میں حصے دار بن گئی۔ اس لڑکی کا نام نمرہ ہے اور وہ اب میرے گھر کی بہو ہے۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی انسان کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے انسان زندگی کے کسی موڑ میں بھی کچھ اچھا کر سکتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے عزیز ہو جاتا ہے۔ میرے بیٹے نے اس لڑکی کی عزت بچائی، اس کی جان بچائی، اس کو پناہ دی اور پھر اسے اپنا نام دے کر اپنے نکاح میں لے لیا۔ میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ میں اپنے بیٹے پر جتنا فخر کروں وہ کم ہے، جو ایسے باپ کی اولاد ہے جس نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی۔ لیکن میرے بیٹے نے یہ ثابت کر دیا کہ خون سے زیادہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اب میرے گھر میں بھی رونق لگ گئی تھی، میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ خوش رہتی ہوں۔ میرے بیٹے نے کاروبار بھی شروع کر دیا جس میں بہت ترقی ہو گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔